बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इमरान खान रूस का दौरा मुकम्मल करके वापस आ गया है और इस दौरे में उसने पाकिस्तान के लिए घाटे के सिवा कुछ भी नहीं कमाया। और जिस तरह रूस ने यूक्रेन पर हमला करके अपने लिए एक नुकसान का बंदोबस्त किया है और एक ब्लंडर किया है, इसी तरह इमरान खान ने गलत मौके पर गलत माहौल में रूस का दौरा करके पाकिस्तान के लिए मज़ीद ख़तरात पैदा कर दिए हैं। इनकी तफसील में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी खबर जो मेरे हिसाब से बड़ी अहम है, वो ये है कि रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी का चेयरमैन जिस जोहले मुरक्कब को बनाया गया था वो भाग गया है। डॉक्टर एजाज अकरम उसका नाम था, अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा कहता था और उसके जो हवारी हैं वो भी उसे बहुत पढ़ा लिखा साबित करने पर तुले हुए थे। अच्छी अंग्रेज़ी बोलना या अच्छी अंग्रेज़ी लिखना पढ़े होने की दलालत नहीं है, ये तो सिर्फ एक ज़ुबान का इल्म है जो कोई भी हासिल कर सकता है। असल इल्म वो है जो किसी मौजू पर या किसी सब्जेक्ट पर, चाहे वो तारीख़ हो या सियासत हो या फ़लसफ़ा हो, उसमें इन डेप्थ कोई अगर स्टडी करता है तो वो उसको आलम कहते हैं, जिसके नतीजे में शऊर पैदा होता है। और ये बेशऊर आदमी जिसकी पाकिस्तान से और पाकिस्तानियों से नफ़रत बयान की मोहताज नहीं है, खुद को पढ़ा लिखा कहता है, तो ये अफसोस की बात थी। और इसको रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के चेयरमैन बनाकर इस मुक़द्दस नाम के साथ एक घिनौना मजाक किया गया, क्योंकि इसका जो किरदार है वो भी ऐसा नहीं है कि उसकी तारीफ़ की जा सके। अगर इस किरदार की वजाहत की जाए तो फिर वो डेफेमेशन में चली जाएगी बात। लेकिन ये वो आदमी है जिसने सदारती निज़ाम के लिए कैंपेन चलाई, मजमून लिखे और ये कहा कि पाकिस्तानी अवाम इस काबिल नहीं है और जमहूरियत बड़ा गंदा निज़ाम है, चंद मखसूस अशराफिया के लोगों को बादशाही का हक दिया जाना चाहिए। ये इसका थीसिस था इस जोहले मुरक्कब का। तो ये मुहिम उसने इमरान खान के इशारे पर चलाई थी और इसका उल्टा असर हुआ और इसकी इतनी मजम्मत हुई सोशल मीडिया में, इतना तवा लगा, इतना रिकॉर्ड लगा पंजाबी मुहावरे के मुताबिक, कि इसको फिर इस्तीफा देती ही बनी। ये एक बड़ा अजीब माजरा हुआ है। अजीब इस लिहाज से कि इमरान खान के साथी आमतौर पर इतने ढीठ होते हैं कि उनकी मिसाल कुर्रा अर्ज पर नहीं मिलती। आज ही आपने ये खबर देख ली होगी कि पख्तूनख्वा में पीटीआई के एक एमपीए जब अपने हलके में गया तो लोगों ने उसकी दुर्गत बनाई और कहा कि तमाम सरकारी सौदों में पीटीआई के लोग करप्शन कर रहे हैं और मुखालफाना नाराबाजी की गई और वापस आ गया। लेकिन यकीन जानिए वो इस बेइज्जती से ज़रा भी शर्मिंदा नहीं हुआ। तो बहरहाल जो रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी का जो नया चेयरमैन बना है वो इससे ज़्यादा अजीब वाक़या है। वो चेयरमैन है डॉक्टर अनीस अहमद, जो जमात इस्लामी के रुकन हैं और जमात इस्लामी के साबिक अमीर प्रोफेसर खुर्शीद अहमद के छोटे भाई हैं। ये खुर्शीद साहब जितने मशहूर तो नहीं है, मशहूर काफ़ी मशहूर है, बहुत मशहूर है, लेकिन उतने मशहूर नहीं है जितने प्रोफेसर खुर्शीद अहमद थे। लेकिन आलम ये उनसे कम नहीं है, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, बहुत ज़्यादा स्टडी है और ज़ाती किरदार के हवाले से भी बहुत ही आला और अच्छे आदमी हैं। और ये एक मिस्ट्री है जो मुझे समझ में नहीं आ रही कि इतनी बदकार हुकूमत में इतने अच्छे आदमी को ये इतना बड़ा ओहदा कैसे मिल गया और उन्होंने ये ओहदा कबूल क्यों किया। क्योंकि ये इमरान खान का एक फ्रॉड है ये इदारा। इस फ्रॉड इदारे का इतने नेक नाम आदमी को चेयरमैन बनना नहीं चाहिए था। तो ये एक मिस्ट्री है जो अभी सॉल्व नहीं हो रही। अगर जब जैसे ही मुझे पता चलेगा कि क्या माजरा हुआ है, यानी किसने इनको लगवाया, कैसे किन हालात में ये लगे और इन्होंने ये दावत कबूल क्यों की। शायद इसलिए कबूल की कि ये इमरान खान तो आना जाना है, तो कल को ये अथॉरिटी तो कायम रहेगी, चलिए इससे एक बेहतर काम लिया जा सकता है, ये सोचकर शायद उन्होंने कबूल की हो। बहरहाल ये एक खबर थी जो बड़ी अहम है और खुशी की बात इसमें यह है कि एक नहायत बुरा आदमी चला गया और एक नहायत अच्छा आदमी उसकी जगह आ गया। अगरचे मौजूदा सेक्टर में इमरान खान के होते हुए कोई अच्छा आदमी किसी भी जगह पर हो वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत ऊपर से लेकर नीचे तक गलाजत का एक समुंदर है। तो नाज़रीन, ये दौरा रूस जो था इसमें अर्ज ये है कि एक तो ये माहौल नहीं था। आप मुलाजा कीजिए कि यूक्रेन पर हमले की वजह से रूस दुनिया भर में अछूत बन गया है और ईरान और शाम के अलावा दुनिया का कोई मुल्क रूस की हमायत नहीं कर रहा। यहाँ तक कि चीन जैसा अमेरिका मुखालिफ मुल्क भी
اگرچہ اس نے یہ کہہ کر روس کو تھوڑا سا سہارا دیا ہے کہ یوکرائن پر حملے کی ذمہ داری، بنیادی ذمہ داری امریکی پالیسیوں پر عائد ہوتی ہے، لیکن اس نے بھی اس حملے کی تائید نہیں کی۔ پوری دنیا اس حملے کی مذمت کر رہی ہے اور روس کو جو اس کا بھگتان بھگتنا پڑنا ہے وہ آپ دیکھیے گا۔ اور اس موقع پر عمران خان نے روس جا کر صرف بائیڈن کو یہ پیغام دیا ہے کہ تم نے جو مجھے فون نہیں کیا تو پھر میں پیوٹن سے ہاتھ ملا لیتا ہوں، حالانکہ روس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں مل سکتا سوائے اس کے کہ وہ جو ایک گیس کا پائپ لائن کا منصوبہ ہے وہ اگر پاکستان آ جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ منصوبہ پہلے سے اگر اس کو سپیڈ اپ کر دیا جائے تو ان دی لانگ رن، یعنی آپ یوں سمجھیے کہ کچھ عرصے بعد، کچھ برسوں بعد اس کا فائدہ پاکستان کو ہو سکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہ اس کا ایک تو یہ عمران خان کے کریڈٹ میں نہیں جاتا، اور دوسری یہ ہے کہ یہ منصوبہ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے اور یہ اس نے ایک نہ ایک دن بننا ہی ہے، تب مکمل ہونا ہی ہے۔ اس میں کئی رکاوٹیں تھیں، سب سے بڑی رکاوٹ تو افغانستان کے حالات تھے، وہ اب ان کی شکل مختلف ہو گئی ہے۔ تو جب بھی اس کے حالات سازگار ہوں گے یہ منصوبہ پاکستان آئے گا۔ یہ عمران خان کے پیوٹن سے جو مذاکرات ہوئے ہیں، جو طویل گفتگو ہوئی ہے، اس کے دوران پاکستان کے لیے کوئی خبر نہیں ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے، بلکہ 12 آنے سے بہت زیادہ مہنگا گلاس توڑا۔ اور ایک تو روس پاکستان کو کوئی فائدہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، نہ وہ قرضہ دے سکتا ہے، نہ وہ یہاں کو سرمایہ کاری کر سکتا ہے، نہ کوئی اور گفٹ والی چیز، کوئی ایسا منصوبہ جسے ہم گفٹ کہہ سکیں دے سکتا ہے۔ اس کے بجائے ہمیں جو نقصان پہنچ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ فیٹف کی گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے پاکستان جو کوششیں کر رہا ہے وہ الٹی پڑ سکتی ہیں۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ بھارت اور پاکستان کی دوسری مخالف قوتیں ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں، ان کی کوشش ہے، سازش ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکلنے کا موقع دینا تو دور کی بات، اسے الٹا بلیک لسٹ میں ڈالا جائے۔ اور عمران خان نے امریکہ کو ماسکو جا کر یہ پیغام دیا ہے کہ آپ ہمارا نام بلیک لسٹ میں ڈال دیں، یعنی ان کی ایک قسم کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ اور یہ حوصلہ افزائی کوئی تعجب خیز بات نہیں ہو سکتا۔ عمران خان نے یہ دورہ اسی لیے کیا ہو، اس لیے کہ ماضی میں بھی عمران خان کی کوشش یہ رہی ہے کہ پاکستان بلیک لسٹ میں چلا جائے۔ مثلا منی لانڈرنگ کی رپورٹیں مسلسل بیانات اور تقریروں کے ذریعے دینے کا کیا مقصد تھا؟ جو پاکستان کی مخالف قوتیں، جو مخالف لابی ہے فیٹف کے حوالے سے، اس کے بیانیے کو تقویت دینا۔ پھر سب سے خطرناک کام اس نے یہ کیا کہ ٹی ٹی پی جو ایک دہشت گرد تنظیم ہے اور جس کے کچھ ارکان کل ہی پاک فوج نے آپریشن میں ہلاک کیے ہیں، اس تنظیم کو قومی دھارے میں لانے کی کوشش، اسے ایمنسٹی دینے کا اعلان، اسے عام معافی دینے کا اعلان، اس کی سرگرمیوں کی حمایت کرنے کی پالیسی، تو یہ کھلا میسج تھا کہ پاکستان کو فیٹف میں آپ بلیک لسٹ میں ڈال دو، اور اس کے علاوہ اور کوئی مطلب اس کا نہیں ہو سکتا۔ دہشت گردوں کی سپورٹ اور طالبان افغانستان کے بارے میں آپ کی رائے اختلافی ہو سکتی ہے، اس پر بحث ہو سکتی ہے، آپ ان کو اچھا بھی کہہ سکتے ہیں، ان کی خرابیاں بھی بیان کر سکتے ہیں، لیکن ٹی ٹی پی کے بارے میں آپ کوئی مثبت بات کر نہیں سکتے۔ جن لوگوں نے مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، پبلک مقامات پر، علماء دین پر، ایسے علماء دین پر جن کا کسی بھی فرقہ واریت سے یا منفی سرگرمیوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کو شہید کرنے میں جو ملوث ہے، جو گروہ ملوث ہے، اس کی تائید کرنا، اور جس نے پشاور میں ایک ملی بھگت کر کے 150-200 کے قریب کم سے بچوں کو شہید کیا، وہاں کے اساتذہ کو شہید کیا، ان کی حمایت اور ان کی سرپرستی، یہ پاکستان کو عالمی طور پر دہشت گردی کا سپانسر ملک قرار دلوانے کے لیے کافی ہے۔ تو یہ امریکہ کو عمران خان نے یہ پیغام دیا ہے، اور وہ پاکستان کے لیے ظاہر امریکہ سے جو کچھ اگر رعایت ہمیں مل سکتی تھی وہ اس کا بھی اس نے دروازہ بند کر دیا، جبکہ اس وقت ہمیں امریکی امداد کی ضرورت ہے، اس لیے کہ افغان جہاد کا جو ڈرامہ تھا وہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد سے ہماری ریاست کو جو پیسے ملتے تھے کہ وہ عوام تک تو نہیں آتے تھے، صرف چند جیبوں میں چلے جاتے تھے۔ وہ کولیشن سپورٹ فنڈ، وہ کبھی پاکستان کی قومی خزانے میں اس کی رقم جمع نہیں ہوئی، چند افراد کی جیبوں میں گئی۔ مشرف کے دور سے یہ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال ریاست کو ان پیسوں کی ضرورت تو ہے، وہ بھی سلسلہ ختم کر دیا اس نے، اور اب امریکہ ہمارے ناز نخرے اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ
وہ پاکستان کا ناطقہ بند کرنے کے درپے ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان کی پالیسی، اس پر میں نے ایک الگ بلاگ کرنا ہے کہ سعودی عرب جس کے بارے میں دو فکرے مشہور تھے کہ وہ خادم حرمین ہے، محافظ حرمین شریفین ہے، اور پاکستان محافظ سعودی عرب ہے، یعنی سعودی عرب حرمین کا محافظ ہے، پاکستان سعودی عرب کا دفاع کا ضامن ہے یا محافظ ہے، جو بھی ایک اچھا نام آپ دے لیں۔ تو جناب یہ پچھلے 1.5 ہفتہ پہلے سعودی آرمی چیف بھارت گئے اور کہا ہم اپنا دفاع بھارت کے ذریعے کروائیں گے، یعنی اب خادم حرمین شریفین کا خادم جو ہے وہ بھارت ہوگا، پاکستان نہیں ہوگا۔ یہ پاکستان سے یہ خدمت گاری یا اعزاز، اور یہ اعزاز بلا معاوضہ نہیں تھا، اس کے بدلے میں پاکستان کو سعودی عرب سے بہت کچھ ملتا رہا ہے اور اب بھی مل رہا ہے۔ وہ اب پاکستان کی جگہ بھارت کو دلوا دی اس عمران خان نے۔ تو اب یہ امریکہ کا معاملہ بھی ہے۔ تو ناظرین، یوکرائن کے حوالے سے یہ آپ کو 2-3 ضروری باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ اس جنگ کا پس منظر، اس جنگ کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ سب حالات کو دیکھ رہے ہیں، واقعات کو دیکھ رہے ہیں، خبریں پڑھ رہے ہیں، اور یہ وقت ضائع کرنے کے مترادف ہوگا اگر میں اس جنگ کی تفصیل بتاؤں۔ تو میں صرف اپنے ایک فکرے کی تشریح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو روس نے یوکرائن پر حملہ کیا ہے، اس کا روس کو کیا نقصان ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں ملکوں کی معیشت تباہ ہوگی، اور یوکرائن کی معیشت کو سہارا دے دے گے یورپی ملک اور یورپی یونین اور امریکہ۔ روس کی معیشت کو کون سہارا دے گا؟ روس کی معیشت اتنی طاقتور نہیں ہے جتنا ہمارے ہاں بعض پی ٹی آئی کے لوگوں نے ایک مشہور کر دیا ہے کہ روس ایک سپر پاور ہے۔ روس کوئی سپر پاور نہیں ہے۔ آرمینیا میں ترکی نے اس کا حشر نشر کر دیا تھا، وہ آپ کو یاد ہوگا، ابھی چند مہینے پہلے کی بات ہے، کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے۔ اور اس جنگ میں اگر یوکرائن نے مزاحمت کی، کیونکہ یہ ایک مرتبہ قبضہ تو کر سکتا ہے یوکرائن پر، کم سے کم اس کا آدھے سے زیادہ علاقہ، جس میں دارالحکومت کیف کا علاقہ بھی شامل ہے، اور کیف کے پاس روسی فوج پہنچ گئی ہے۔ جھگڑے کے پس منظر میں 2 سطروں میں بتاتا ہوں کہ یوکرائن کا جو مشرقی علاقہ ہے، جو آپ یہ ابھی نقشہ دیکھیں گے، یہ تقریباً یوکرائن کے کل رقبے کا 1/20 بلکہ اس سے بھی کم بنتا ہے، یعنی 20ویں حصے سے بھی کم۔ اس میں روسی آبادی کا تناسب زیادہ ہے، اور روس نے ان کو بہانہ بنایا ہے۔ ان میں سے ایک علاقے پر تو باغیوں نے قبضہ کر لیا روس کی مدد سے، اور دوسرے علاقے میں بغاوت جاری ہے، اگرچہ کنٹرول یوکرائن کا ہے۔ تو روس نے ان 2 علاقوں کو آزاد کروانے کا بہانہ بنا کر دراصل یوکرائن پر، یا کم سے کم کیف سمیت اس کے سارے مشرقی حصے پر، آدھے ملک پر قبضے کا منصوبہ بنایا ہے، اور وہ اس آڑ میں کہ یہ ہم ان 2 صوبوں کو آزادی دلانے آئے ہیں، اور چونکہ ہمیں آگے سے خطرہ ہے، اس لیے ہم اس خطرے کا سدباب کرتے ہوئے، ہارڈ پرسوٹ کرتے ہوئے، یہ سارا علاقہ ہم چھین رہے ہیں یوکرائن سے۔ اور کیف پر تو روس کا دعویٰ بڑا پرانا ہے، کیونکہ ایک زمانہ کئی صدیوں پہلے روس کی مملکت کا دارالحکومت ماسکو نہیں تھا، کیف تھا۔ اس وقت ماسکو ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جس کا نام تھا ماسکوی۔ تو ماسکوی اب تو بہت بڑا شہر بن گیا ہے، دنیا کے 12-14 جو بڑے شہر ہیں میٹروپولیٹن، ان میں سے ایک ماسکو بھی ہے، لیکن تب یہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا۔ اب یوکرائن کی فوج مزاحمت کرے گی، اس لیے کہ ان میں مزاحمت کا جذبہ بھی ہے اور ان کے پاس ہتھیار بھی ہیں، اگرچہ وہ روس کی فوج جو گنتی میں بہت زیادہ ہے اور جس کی میزائل پاور بہت زیادہ ہے، یوکرائن کی میزائل پاور اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کے پاس بھی میزائل ہیں۔ تو یوکرائن نے مزاحمت کی ہے، اور پہلے ہی حملے میں اگرچہ اس کا نقصان زیادہ ہوا ہے، اور اس کے روس کے میزائلوں نے ان کے ایئرپورٹ بھی تباہ کر دیے ہیں، ان کی جو ایئر فورس کا ایک بڑا حصہ بھی تباہ کر دیا ہے، لیکن یوکرائن کے پاس اب بھی فائر پاور ہے، اور اس کا مظاہرہ آپ نے کل دیکھا کہ کھلے سمندر میں یوکرائن نے روس کے بحری جہازوں پر حملے کیے اور خاصا نقصان کیا۔ روس کے بہت سارے طیارے بھی اس جنگ میں تباہ ہوئے ہیں، روس کے فوجی بھی مرے ہیں، اور 100 سے زیادہ فوجی یوکرائن کی فوجوں نے گرفتار بھی کیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو روس کا خیال تھا کہ یہ ایک یک طرفہ جنگ ہوگی، اور جس طرح اس نے راتوں رات پورا افغانستان فتح کر لیا تھا، اسی طرح وہ راتوں رات یوکرائن پر قبضہ کر لے گا، تو یہ خیال غلط ہے۔ یوکرائن پر راتوں رات قبضہ ممکن نہیں، قبضہ ممکن ہے، کچھ عرصہ لگے گا، لیکن اس کے بعد بھی مزاحمت کی جنگ جاری رہے گی۔ اگر نیٹو اور امریکہ نے جوابی فوجی کارروائی نہ کی، جس کا امکان ظاہر کم ہے، وہ فوجی کارروائی کریں گے، تو ایک یورپ کی دوسری جنگ شروع ہو جائے گی، تیسری جنگ، عالمگیر جنگ اس کے بننے کا خطرہ نہیں ہے،
لیکن یورپ گیر جنگ بن سکتی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے وہ شاید فوجی کنفلکٹ سے بچیں، لیکن وہ اتنی زیادہ معاشی پابندیاں روس پر لگا دیں گے کہ روس کا جو ہے وہ حشر نشر ہو سکتا ہے۔ اور وہ روس جس نے شام میں لاکھوں مسلمان بچے، عورتیں، بے گناہ شہری، غیر مسلح، غیر فوجی، ان کا قتل عام کیا روس نے، اور جس طرح چچنیا میں 1 لاکھ کے قریب مسلمان روس نے شہید کیے۔ چچنیا کی کل آبادی 15 16 یا 20 لاکھ کے قریب ہے، تو ان میں سے 1 لاکھ اس نے روس نے شہید کیے۔ سارے روٹن نے تو شہید نہیں کیے، اس سے پہلے وہ صدر جیلسن تھا، اور پھر اس نے بھی مارے، اور پھر انہوں نے بھی مارے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ شام کے مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے، اس کا بدلہ اس کو یوکرائن کی جنگ میں ملنے والا ہے۔ چلتے چلتے ایک چھوٹی سی خبر پر تبصرہ، یہ جو چمن بارڈر پر طالبان نے جو کچھ کیا، افغان طالبان نے، وہ پھر ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ ان کی گاڑیاں بارڈر عبور کر کے ہمارے علاقے میں داخل ہو گئی، اور بالکل غیر قانونی طور پر عالمی معاہدے کو اور سرحدوں کو پامال کرتے ہوئے۔ یہ ایک سنگین واقعہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ملحقہ علاقے قندھار کے گورنر حاجی یوسف کمانڈر نے جو بیان دیا ہے، اور اس سے مجھے اپنا وہ پرانا ایک ولاگ یاد آ گیا جو میں نے بتایا تھا کہ طالبان پاکستان کے معاملے میں بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس پر میں بھی انشاءاللہ ایک الگ ولاگ کروں گا کہ کس طرح پاکستان نے گھاٹے کا سودا کیا اور طالبان بھارت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مولوی یوسف نے یہ کہا ہے، کمانڈر یوسف نے، کہ اٹک تک کا علاقہ ہم نے واپس لینا ہے پاکستان سے۔ مطلب یہ ہے کہ جو گریٹر پشتونستان جو کسی زمانے میں ایک سٹنٹ تھا، اب ایک حقیقی خطرہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اٹک سے مراد یہ ہے کہ پشاور سمیت پورا پختونخوا کا علاقہ، اور یہ اٹک تک محدود نہیں رہیں گے۔ ان کا دعویٰ جو ہے وہ چمن بارڈر تک اور کوئٹہ اور پشین کے علاقے تک بھی ہے، اس لیے کہ ماضی میں یہ علاقہ کسی زمانے میں افغانستان کی حدود کا حصہ رہا ہے، جو کہ دور حاضر کے نقشے کا جواز نہیں بن سکتا، کیونکہ اس طرح تو پھر بہت ساری جو سرحدیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ کیا پھر اس کے بعد یعنی ہم پاکستان مسلمان ملک مطالبہ کر سکتے ہیں کہ جناب اسپین ہمیں دیا جائے، کیونکہ اسپین میں کبھی ہماری حکومت تھی؟ تو یہ جو انٹرنیشنل معاہدوں کی عزت کا دور اس وقت چل رہا ہے دنیا میں، اس کے تحت آپ دنیا کا ہر ملک دوسرے ملک کی سرحدوں کا احترام کرنے کا پابند ہے، اور ان کی خلاف ورزی سے باز رہنے کا پابند ہے۔ پاکستان کی سرحدیں جو ہیں وہ ایک ملک کی سرحدیں ہیں، اور ان کے بارے میں کوئی مذاکرات کی بات کرنا بھی ان سرحدوں کے بارے میں عالمی معاہدوں کی خلاف ورزی کرنے کے مترادف ہے۔ طالبان کو اس حوالے سے سخت گیر قسم کا جواب دینے کی ضرورت ہے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ طالبان سے ہمیں کسی اچھے عمل کی امید نہیں رکھنا چاہیے۔ ان کی نظریں دریائے سندھ کے پار کے سارے علاقے پر ہیں۔ ہمیں پاکستان کے علماء کرام، اور خاص طور پر جو پختونخوا اور بلوچستان کے پختون علاقوں کے علماء کرام ہیں، ان کا یہ فرض ہے کہ وہ پاکستانی سرحدوں کے تقدس کے بارے میں طالبان کے اس بیانیے کو رد کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔